चौंका दे ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ख्वाबों की ताबीरें और एक नई सुबह के साथ आपके साथ हाजिर हैं। ख्वाबों की ताबीरें प्रोग्राम लिए और एक नई सुबह है, एक नया ख्वाब होगा। वो तो आप बताएंगे कि क्या ख्वाब है आज का आपका नया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान सोता है, नींद होती है तो ख्वाब भी आते हैं, और जब ख्वाब आते हैं तो ख्वाब पूछना भी चाहिए। तो आज आप हमसे क्या ख्वाब पूछने वाले हैं और आप क्या पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को नोट कीजिए, हमें कॉल्स कीजिए, मैसेजेस भी कीजिए। इंशाअल्लाह आपके ख्वाब को, आपके सवालात को मुमकिना सूरत में सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। और एक नई सुबह है तो अल्लाह करीम से आफ़ियत का सवाल करना चाहिए, और हम भी सवाल करते हैं कि अल्लाह करीम इस दिन को आफ़ियत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला बनाए। और उम्मीद है कि एक नई सुबह है तो अच्छी ही हुई होगी, और उम्मीद यही है कि आज जो दिन गुजरेगा वो नेकियों में गुजरेगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए नेकियों वाला, बरकतों वाला बनाया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज के दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बढ़ते हैं सवालात की तरफ, मगर उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल सिलसिला भी करेंगे, नियतें भी करेंगे। अच्छी अच्छी नियतें क्या करेंगे ये तो आपको मालूम है कि जो भी नेक नियत करनी चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम भी है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो फिर हम भी सिलसिले के आगाज़ में इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नियतें भी करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब आखिरत के लिए इल्म दीन सीखने की नियत से सिलसिले में अव्वल ता आखिर शरीक रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये नियतें की हैं तो सवाब भी इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा मिलेगा। और आपने भी सिलसिले में अव्वल ता आखिर जुड़े रहना है। आपका जो ख्वाब है वो आप पूछ सकते हैं, मगर जो दूसरे ख्वाब हैं उसकी ताबीर आपको पता लग जाए तो वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं ये तो आप बेहतर जानते हैं। जब तक अव्वल ता आखिर जुड़े रहेंगे तो आपको दिगर ख्वाबों की ताबीरें भी मालूम होती रहेंगी। फरमाने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी फजीलत है कि यानी हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम जहां भी हो, बंदा दुनिया के किसी भी कोने में है, कहीं पे भी है, और वो दुरूद पाक पढ़े तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम तक पहुंचता है। जब इंसान परेशान होता है ना, मुश्किल में होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, गमगीन होता है, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा परेशान होता है तो किसकी याद आती है? उस इंसान की याद आती है कि जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। और हमें किसकी याद आती है जब हम परेशान होते हैं? तो हमें अपने आका की याद आती है ना, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की याद आती है। और ऐसी याद आती है कि वो कहते हैं ना कि जब जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, तो वो वाली याद आती है। जब याद आती है तो मदीना ही याद आता है। दुरूद पाक की कसरत बंदा करे, और जब परेशान हो ना तो कसरत भी करे दुरूद पाक की, और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी करे, तो फिर मज़ा आता है। गम भी अगर हो, अगर खुशी हो या गम हो, हुजूर को तो याद करना चाहिए। तो फिर कहते हैं ना कि सैयदी आलम ने फरमाया था ना, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो ये तो पॉसिबल है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फरियाद सुनते हैं। तो बंदे को जब परेशान हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो बंदा हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करे और कहे कि या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो मसला किसी से हल होने वाला ही नहीं है ना, कि इंसान परेशान होता है यार किससे हल करवाएं, किसको जाकर बताएं। आपने ये जुमला सुना होगा कि किसी को ना बताएं, क्योंकि लोगों ने मजाक ही बनाना है, लोगों ने परेशान ही करना है, तो आप किसी को ना बताएं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरियाद करें, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरियाद करें कि या रसूलल्लाह उन्जुर हालना। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह
آپ کو راحت اور سکون ہی ملے گا، کیونکہ حضور کو یاد کرنے سے سکون اور راحت ہی نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم نے کچھ خاص ٹاپک بھی رکھا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ مولانا اسد مدنی صاحب کچھ دیر میں انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ آپ ہمیں کالز بھی کرتے رہیے، اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو نوٹ کر لیجئے، اس کے ذریعے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے جو بھی آپ ہم سے خواب پوچھنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے خواب کو سلسلے کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یا تو خواب بالکل ہی کم لکھا ہوتا ہے کہ اس میں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ بات پوچھی کیا گئی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب اتنا طویل ہوتا ہے کہ ایک تفصیل ہوتی ہے، پھر اس میں بھی ایک تفصیل ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، مختصر لکھیں، پر اثر لکھیں، تاکہ پڑھا جا سکے، سمجھا جا سکے، اور پھر آگے آپ کے خواب کو سلسلے کا حصہ بنایا جا سکے۔ تو امید ہے آپ ہمیں کالز بھی کر رہے ہوں گے، میسیجز بھی کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ جیسے ہی مولانا اسد مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے خواب کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ اچھا، آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ٹاپک کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا چلوں کہ وہ ٹاپک ہے منفی خیالات۔ منفی خیالات، آپ نگیٹو تھنکنگ بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ نگیٹو تھنکنگ، نگیٹو تھاٹس، یہ تمام چیزیں کہی جاتی ہیں۔ تو انسان نگیٹو تھنکنگ میں کیسے پڑتا ہے، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس سے متعلق بھی آج ہم مولانا اسد مدنی صاحب سے پوچھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا جب خواب پوچھتے ہیں آپ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو روزمرہ کی روٹین ہے یا یہ آپ کے خیالات ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ نگیٹو تھاٹس سے جو آپ منفی خیالات سوچ رہے ہیں اور سوچ کر سوتے ہیں، تو خواب کی اس کنڈیشن کے اندر کہ جب آپ کی سانس چل رہی ہے، جسم کا ہر حصہ آپ کا حرکت نہیں کر رہا، بالکل سکون ہے، کوئی صرف سانس کے علاوہ کوئی چیز ورک نہیں کر رہی ہے، اس وقت یہ نگیٹو تھنکنگ سے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ انسان کی پرسنل لائف میں کتنا اثر انداز ہے، اس کے حوالے سے مولانا اسد مدنی صاحب سے پوچھیں گے۔ حضور تشریف لا چکے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کرم۔ جی تو ناظرین، آج بات چل رہی تھی منفی خیالات سے متعلق۔ منفی خیالات انسان کی زندگی کے اندر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے، اور اسد بھائی سے پوچھیں گے بھی کہ بھائی اس سے متعلق کچھ ہمیں بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں کہ اس میں ہم کتنی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، کتنی نگیٹو تھاٹس کے ساتھ کتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کوئی پرسنلی سوچ رہا ہے تو پہلے تو اس کا نقصان سن لیں کہ نقصان کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نگیٹو تھاٹس اپنے پرسنل سوچتا ہے، کہ اپنے حوالے سے صرف سوچتا ہے، تو وہ احساس کمتری میں پڑ جاتا ہے، کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، سکون کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریس میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر اور بات کریں تو ڈپریشن میں شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، اب آفس میں ساتھ جو کام کرنے والا کلیگ ہے نا، وہ اگر آپ سے آگے نکل جائے تو ایک ٹینشن ہو جاتی کہ جی یہ کیسے آگے نکل گیا، کوالیفیکیشن میری بھی وہی ہے اور اس کی بھی وہی ہے، تو وہ کیسے آگے نکل گیا، میں یہاں کیوں رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں، اور ایسا ہی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہوگا، اور بعض دفعہ آپ یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے شاید پریکٹیکل لائف میں دیکھی بھی ہو کہ بھائی ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے اسد بھائی سے کہ نگیٹو تھاٹس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس سے کیا کیا ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، اور کیا کیا چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ جی حضرت، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ نگیٹو تھنکنگ ہمارا ایک ٹاپک ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ سے کچھ مدنی پھول لیں۔ تو انسان کافی ساری چیزیں، کافی ساری سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو برن کر رہا ہوتا ہے، مسلسل کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی دوسرے انسان سے ہم تک پہنچتی ہے، یعنی صحبت کے اثر کی وجہ سے پہنچتی ہیں کہ جی فلاں بندے نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس کے ساتھ بیٹھے تھے تو آج یہ بات سن لی، تو ایک تو وہاں سے ڈیلیور ہو رہی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ خود سے انسان برن کر رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا یہ جو خود سے برن کر رہا ہے، خود سے وہ سوچ رہا ہے، ہر چیز کو کریٹ کر لیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو گئی، کسی کو دیکھ لیا، ترقی ہو گئی، تنزلی ہو گئی، یا کچھ خود کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تو اس میں کچھ بھی سوچ لیتا ہے، آپ مجھے بتائیے گا اس سوچ سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کافی باتیں تو آپ نے پہلے ہی بتا دی ہیں، اور دیکھیے منفی سوچ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ منفی سوچ ہے جو ناجائز کے درجے میں ہے، صحیح، بدگمانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو شرعاً جو
منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جو بھی اس کا لیول ہے، جو بھی شریعت کا حکم ہے، صحیح. تو ظاہر ہے وہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے تو نقصان دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی. بالکل. اور ایک وہ نیگیٹو تھاٹ ہے جو بدگمانی ناجائز کے زمرے میں اس لیول پہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے بہرحال آپ کی ذات پر، جیسا کہ آپ کا بیسک کویسچن یہ ہے کہ منفی سوچ سے انسان کو خود کیا نقصان ہوتا ہے اور اسے بالکل کیسے ایسے ہی. بچایا جا سکتا ہے. سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خود عذاب میں ڈال لیتے ہیں. یہ بالکل. ایسے ہی ہے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے کہ آپ کسی نائف سے اپنا ہاتھ خود کاٹنا شروع کر دیں. بالکل ایسے ہی. آپ اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑھی مارنا شروع کر دیں. آپ اپنے پیسوں کو خود آگ لگانا شروع کر دیں. ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے نیگیٹو تھنکنگ ہو سکتا ہے، منفی سوچ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی صحت پر بھی اثر کرے گی، آپ کی ذات پہ بھی اثر کرے گی، اللہ اکبر. آپ کے کام پہ بھی اثر کرے گی، آپ کی مالی پوزیشن پر بھی اثر کرے گی، سوسائٹی پر بھی اثر کرے گی. کیونکہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے نا. صحیح. اگر آپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ گندم بوئیں اور امید رکھیں کہ اس سے مجھے مکئی کی فصل حاصل ہوگی. پاسبل نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچیں، لوگ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچیں اور چاہیں یہ کہ میں بہت اچھا ہو جاؤں. یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ بہت بڑی ایک بحث ہے، بہت بڑا اس کے اندر کلام ہے، بالکل ایسے طویل ہی. ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کیسے پیدا ہوتی ہیں. دو باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کے خود مالک ہوتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. میرے اختیار میں ہے، اللہ پاک نے دیا ہے کہ میں پازیٹیو سوچوں یا نیگیٹو سوچوں. صحیح صحیح. میرے پاس 10 منٹ ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، کہ کیا یہ میری سوچ. اتھارٹی میں ہے کہ میں کیا سوچ سکتا ہوں. بالکل. اب میں چاہوں تو منفی سوچوں، چاہوں تو مثبت سوچوں، اور جو میں سوچوں گا، جیسا میں سوچوں گا، وہی میری پرسنالٹی ہوگی. صحیح. یو آر ناٹ نتھنگ ایلس ادر دین یور تھاٹس. آپ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتے. آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے خیالات کی وجہ سے ہیں. میں نے اگر امامہ باندھا ہے، میں دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں، تو یہ میری سوچ ہی ہے نا. بالکل. ہمارے ناظرین میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے امامہ نہیں باندھا. صحیح. تو فرق کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے سوچ. کہ مجھے کسی نے زبردستی پہنایا ہے اور ان کو کسی نے زبردستی منع کیا ہے. واٹ از دا ڈفرینس؟ کہ مجھے کوئی اچھی صحبت ملی اور میری سوچ بن گئی کہ امامہ پہننا چاہیے، باندھنا چاہیے. اور جس نے نہیں باندھا تو اس کی سوچ نہیں بنی، ابھی اس کو ایسی صحبت نہیں ملی. اور یہیں سے پھر میں اس کو بھی ریلیٹ کر دوں گا. دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ نیگیٹو سوچوں سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ سوچ آتی ہے آپ کے ماحول سے، آپ کے پڑھنے سے، آپ کے دیکھنے سے. 3-4 بنیادی چیزیں کہ جو ہماری سوچ کا سبب بنتی ہیں. ایک چیز یہاں پر یہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کو بھی مطلب آپ کی بات کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، مگر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں نے کہا کہیں پوائنٹ ذہن سے نہ چلا جائے، تو میں نے کہا یہ آپ سے بات کر لی جائے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ نگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ بلڈ کینسر کی مانند ہوتی ہے، کہ خفیہ طور پر یہ مطلب مسلسل جسم کے اندر، ذہن کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے یا سامنے والا مجھے ڈیلیور کر رہا ہے. بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے اندر یہ بات ہی نہیں ہے، آپ فضول میں یہ بات کر رہے ہیں جبکہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو کیا رائٹ ہے یہ؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. بعض اوقات تو واقعی نہیں پتہ ہوتا، لیکن بعض اوقات پتہ ہوتا ہے. صحیح. ہم جان بوجھ کے بھی تو مسٹیکس کرتے ہیں نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے، پھر بھی اس کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں. تو یہی حال سوچ کا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تو بغیر معلوم ہوئے ہم کسی مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے اور پھر بھی ہم اسے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جتنے بھی کرائم ہیں، جتنی بھی نیگیٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ غلط کام کرنے والے کو ہمیشہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو
بہرحال اس میں بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ میری سوچ بنے گی میرے پڑھنے سے، میں کیا پڑھتا ہوں، میری سوچ بنے گی میرے سننے سے، صحیح، میں کیا سنتا ہوں، میری سوچ بنے گی میرے دیکھنے سے، میں کیا دیکھتا ہوں، اور ان سب کا مجموعہ ہے میری کمپنی، میری صحبت، صحیح، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے۔ تو اگر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ جو خوف خدا والا ہے، عشق رسول والا ہے، مثبت سوچتا ہے، اچھی یادداشت والا ہے، دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں اچھا غور کرنے والا ہے، تو مجھے اور کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، میں خواہی نہ خواہی ویسا ہی ہوتا چلا جاؤں گا۔ اور اگر اس کا برعکس ہے، ایسے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، انٹریکشن ہے، صحیح، کہ جو بالکل بھی مثبت ہی نہیں سوچتا، ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، تو میں ویسا ہو جاؤں گا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اطراف ہی کی ایک ایگزامپل ہے۔ ایک اسلامی بھائی تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے مطمئن تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک نارمل جیسے انسان ہوتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے اندر بڑا ایگریشن آ رہا ہے، بڑا غصہ ہے ان کے اندر، اور بس ہر وقت پریشانی کا شکار ہیں، اور ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہیں۔ اچھا، کوئی بھی اچھی بات کرو تو اس کے اندر وہ غلط پہلو ہی نکالیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، پاکستان میں بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، سب خراب، سب خراب ہو رہا ہے، اور بس ترقی تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ تو ہمارے آبا و اجداد بھی پریشان تھے، میں بھی پریشان ہوں، میری نسلیں بھی پریشان ہیں۔ اچھا، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی سمجھ گیا۔ کتنا نیگیٹو ہوگا۔ اچھا، تو چونکہ ان سے یار ہے کہ الیکس لیک ہے، تو میں نے کہا بھی خیریت تو ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے، کہاں؟ تو اب یقین کریں، وہ کسی ایسے یوٹیوبر کو سن رہے تھے جو خود نیگیٹو تھا۔ اللہ اکبر، تو میں نے کہا بھائی اس کو سننا چھوڑ دو، اس کا اثر جو ہے نا میں بالکل 100% آپ کی ذات پر دیکھ رہا ہوں۔ اب ناظرین میں غور کر لیں کہ جو بھی جس کا فالوور ہے، صحیح، تو جو وہ کہے گا اس کی پرسنالٹی ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ بھلے اس سے آپ پوچھو کہ بھئی آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، یعنی کہ لوگ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ مہنگائی کو صبر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، جب مہنگائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کبھی کوئی چیز سستی ہو تو اس پر خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے مگر ہوتے نہیں ہیں، ہے؟ لیکن اگر کبھی کوئی چیز سستی بھی ہو جائے تو ہم نے اس پہ بھی خوش نہیں ہونا، بالکل یعنی ہم ایسے اس میں بھی کیڑے نکالیں گے کہ یار یہ سستا تو ہو گیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بھائی اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جو حل تو اتنا نیگیٹو ہو گیا، تو بھائی جتنی انٹینسٹی کے ساتھ کسی چیز کے مہنگے ہونے پر آپ شور مچا رہے تھے، تو اگر وہ چیز اتنی ہی سستی ہو گئی ہے تو اتنی خوشی بھی تو ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وہ نیگیٹو ہو چکا ہے تو پھر اس کا حل جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہماری سوچیں بھی اچھا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس چیز میں خیال رکھیں، ایسوں کی صحبت سے بچیں، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی بالکل سوچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو مستقل ان کی ہر بات سے آپ کو منفی خیالات آ رہے ہوں گے، مطلب اس بندے کی ہر بات ایسی نگیٹو ہوگی کہ آپ بولیں گے یار یہ بندہ کہیں تو پازیٹیو بات کرے یار، مطلب ہر بات میں نگیٹو، ہر دوسری بات نگیٹو۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، صحبت اثر رکھتی ہے، تو اس چیز سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہے، آپ کی خواب کے متعلق بھی پوچھنا ہے اسد بھائی سے، انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں، جی کال دیجئے گا۔ میرا یہ خوابوں کی تعبیر میں اسد بھائی سے یہ سوال ہے کہ آقا کی زیارت کرنی ہو خواب میں تو کس طرح کی جا سکتی ہے؟ خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے، خواب نہیں ہے، یہ تمنا ہے ان کی کہ اگر خواب میں زیارت کرنی ہو تو کیسے کر سکتے ہیں، یہ خواب تو نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، لیکن خواب سے متعلق ایک سوال ہے، بالکل، اور اس کا جو سب سے بنیادی جواب ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، درود پاک کے جو فضائل کتابوں میں لکھے ہیں بے شمار ہیں، یعنی اتنے ہیں کہ جنہیں لکھنا اور شمار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ان میں ایک برکت یہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ پھر محبت رسول میں اضافہ کرے،
عشق رسول اپنانے کی کوشش کرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادوں میں مگن رہے، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے تو عموماً اس سے متعلق اس کو خواب بھی نظر آتے ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں اور یہ تمنا رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ ماشاءاللہ، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور درود پاک تو محبت کو بڑھانے کا وظیفہ ہے، اور اگر حاضری کی تمنا ہوتی ہے انسان کو تو حاضری کی تمنا بھی ملتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو حاضری کی تمنا بھی پوری ہوتی ہے، تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے۔ اور یہ تو اسد بھائی نے بتایا، اور ویسے بھی اہل سنت اکثر اس حوالے سے ترغیب دلاتے ہیں کہ جب مدینے کی تمنا اگر ہے تو درود پاک بھی ہو، اور کچھ نہ کچھ اس طرح کا اسباب کے لیے بھی انسان کوشش کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمنا تو بہت ہے، درود پاک نہیں پڑھتے، تمنا تو بہت ہے، کوئی اسباب ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے، کچھ پیسوں کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ بھائی کچھ نہ کچھ اسباب آپ نے بھی کرنے ہیں، پھر جا کے کوئی بات بنے گی نا۔ تو آپ بھی اپنی کوششوں کو بڑھاتے رہیں، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، محبت بڑھتی رہے گی، تڑپ بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ حاضری مدینہ ہو ہی جائے گی۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو احرام رکھنا ہی بھول گیا ہوں۔ تو پھر میں واپسی نیچے اترا ایئرپورٹ میں، تو میں دکانوں میں دیکھنے گیا کہ احرام تو مجھے وہاں پہ میرے سائز کا کوئی احرام مجھے مل نہیں رہا کمفرٹیبل۔ تو اتنے میں جو ہے جہاز بھی اڑنے والا تھا، تو اسی کشمکش میں جو ہے میری آنکھ کھل گئی۔ تو اس کی تعبیر پوچھنی ہے، کیا اس کی کیا تعبیر ہے؟ عمرے پر جا رہے تھے مگر جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، اس کے بعد خیال آیا کہ احرام بھول گیا ہوں، اور پھر اترے ہیں تو وہاں کوئی احرام نہیں مل رہا ان کے سائز کا، تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر تو ان کے ہاتھ میں ہے، جب حاضری ہو تو احرام کا خیال رکھیں صحیح۔ اور تیاری پوری کریں۔ کوئی ویسے ہی خیال ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کا واقعہ سنا ہو صحیح اور وہی خواب کے اندر ان کو نظر آ گیا ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے، اور مدینہ پاک حاضری کے لیے، مکہ پاک حاضری کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں، اسباب کے لیے بھی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ چلیں، مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کریم حاضری مدینہ نصیب فرمائے، آمین۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام معین ہے، میں شیخ پورہ سے بول رہا ہوں۔ میں نے کافی رات کو کافی انگور دیکھے ہیں، اور ایک یا دو دانے کھائے بھی ہیں۔ جی انہوں نے خواب میں انگور دیکھے ہیں اور انگور کے 2 دانے کھائے بھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر میٹھے ہیں اور پکے ہوئے ہیں جیسا انگور کا ذائقہ ہونا چاہیے تو بہت اچھا ہے، اور انگور کا کھانا خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہے، جبکہ میٹھا ہو اور انگور کا موسم بھی ہو۔ موسم کے اندر انگور کا کھانا یہ تمنا، کوئی دلی مراد ہے، کوئی خواہش ہے جو جائز ہے، تو اللہ پاک اسے پوری فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ جی میسیجز کے ذریعے بھی سوال ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں۔ خواب میں کھٹمل دیکھنا کیسا؟ جو کھٹمل اکثر ہو جاتے ہیں گھر میں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور کثیر تعداد میں دیکھیں ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں جی، دیکھیے اگر تو کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں واقعی کھٹمل ہیں، بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہر جگہ نہیں ہوتے، خاص قسم کا یہ کیڑا ہے جو مخصوص اس کو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے پنپنے کے لیے، تو وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو جو پہلی پریشان ہے بیچارہ، تو ظاہر ہے وہ جاگتے ہوئے اتنا پریشان ہے تو خواب میں بھی نظر آئیں گے، بالکل۔ تو ظاہر ہے اس کے عام حالات سے متعلق ہے، تو اس کا علاج کرے جو بھی اس کے اسباب ہیں۔ بہرحال یہ اچھا نہیں ہے اگر ایسا معاملہ نہ بھی ہو اور وہ خواب دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے ایک نقصان پہنچانے والا یہ کیڑا ہے اور اسے اذیت ہوتی ہے، اور جیسی تیسی اذیت ہوتی ہے، تو خواب تو اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کے لیے خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی اپنا گھر بنتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ گھر کی تعمیر کا دیکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اور یہ محافظ کی علامت ہے، یعنی خواب دیکھنے والا اگر کسی انسیکیورٹی کا شکار تھا، پریشانی کا شکار تھا، صحیح، تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے حفاظت حاصل ہوگی اور اس پریشانی سے
نجات ملے گی. کسی مشکل میں تھا, کسی دشمن کا خوف تھا, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات پانے میں کامیاب ہوگا. ماشاء اللہ. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ خواب میں کسی اسلامی بہن کے پورے سر کے بال وائٹ دیکھنا, سفید دیکھنا, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی, یہ بتا دیجئے. اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے, درازی عمر سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو جس کے بارے میں دیکھا ہے, اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے لمبی عمر نصیب ہوگی. لیکن یاد رکھیں, بزرگوں نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی دعا کریں تو درازی عمر بالخیر کی دعا کریں, صحت والی, عافیت والی, نیکیوں بھری. یہ پیٹرن الفاظ ہیں. امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اکثر یہ سارے الفاظ یا ان سے ملتے جلتے الفاظ آپ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم غور کریں تو واقعی یہ ایک بڑی جامع دعا ہے اور یہ چیزیں ہماری دعا میں شامل ہونی چاہیے. اب ایک شخص ہے, لمبی عمر تو مل گئی لیکن ذلت آمیز ہے. لمبی عمر تو مل گئی لیکن کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیچارہ مرنے کی تمنا کرتا ہے. بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں ایسا ہی. کہ اپنی زندگی سے ایسے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کی تمنا گویا کہ کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ موت کی تمنا یا دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن محاورتاً عرض کر رہا ہوں, بالکل. تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمر لمبی ہے اور گناہوں بھری ہے, تو آخرت کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ ایک آزمائش ہے. طویل عمر ہے اور نیکیوں بھری ہے, تو ظاہر ہے یہ بہت ہی شاندار ہے. بالکل. کہ جتنی زیادہ عمر پائے گا اتنی زیادہ نیکیاں کرے گا, بالکل. اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنا زیادہ انعام حاصل کرے گا. تو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ہر مسلمان کو. اور خواب کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اچھا خواب ہے. چلیں, اللہ کریم عافیت والا, خیر والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں اکثر امرود, اور اس شاید انہوں نے یہی کہا ہے کہ امرود کے شاید بہت سارے درخت دیکھتے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہوگی, یہ بتا دی جائے. اچھا ہے, اگر پکا ہوا ہے اور موسم میں ہے جیسا ہونا چاہیے تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. اگر کسی کے رزق میں پریشانی ہے اور وہ تنگی کا شکار ہے, اس کے معاملات اچھے سے نہیں چل رہے, آزمائش کا سامنا ہے, تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے, انشاءاللہ عز و جل اسے رزق میں وسعت اور برکت نصیب ہوگی. دعا بھی کرتا رہے, جو بھی پریشان ہو رزق کے معاملے میں تو اسے چاہیے کہ کوشش بھی کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. چلیں, اللہ کریم عافیت والا, خیر والا معاملہ فرمائے. اچھا, ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر درخت کے اوپر پتوں کا, ایک ہوتے ہیں نارمل تو گرین ہوتے ہیں نا, اس کا پیلا دیکھنا کیسا. یعنی جو درخت ہیں, کافی سارے درخت دیکھیں, مگر سب کے جو پتے ہیں نا وہ پیلے ہیں. جس طرح اکثر کیمرے کے اندر فلٹر لگا دیا جاتا ہے تو وہ چینجنگ ہو جاتی ہے کچھ, کہ وہ بالکل یلو یلو دکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, خواب میں اس نے فلٹر لگایا؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلٹر تو نہیں لگا, مگر اس کی تعبیر کیا ہوگی, ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. جی دیکھیے, جن درختوں کا گرین ہونا ہی ضروری ہے, بعضوں کے پتے تھوڑا سا گرین سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ غالب اکثر جو ہے وہ گرین ہونا ہی کسی بھی پودے کی, کسی بھی درخت کی خوبی ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کا یلوش ہو جانا, یعنی سوکھا پن کی وجہ سے ہو یا ویسے ہی کسی وجہ سے, تو یہ اچھا نہیں ہے. اور خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے دینی معاملات پر غور کرے. ہو سکتا ہے کسی ایسے کام میں مبتلا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے, دینی اعتبار سے درست نہیں ہے, اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے. صحیح. وہ کام تجارت بھی ہو سکتا ہے, وہ کام امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, تو اس کے اندر اس کے جو شرعی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے فرائض اور واجبات جو بھی جس شخص پر جتنے ہیں اسے چاہیے کہ اس کا خیال رکھے. تو خاص طور پر جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے اپنا محاسبہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے. یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے لیے خود احتسابی کا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک بہترین ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے. کویسچنز دے دیے ہیں, 72 ہیں, 63 ہیں, 92 ہیں, طلباء کے لیے, خواتین کے لیے الگ ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہے. تو کویسچنز ہیں جس میں فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں,
سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اس کے مطابق کراس چیک کرنا شروع کر دے اور روزانہ ان سوالات اور جوابات پر غور کرتا رہے کہ میں نے آج یہ کام کیا نہیں کیا، جو کرنا تھا جو نہیں کرنا تھا اس کو ترک کیا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ بہت کامیابی نصیب ہوگی. اس کا رسالہ بھی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اصلاح اعمال کے حوالے سے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی ناظرین، تو اپنا محاسبہ کرتے رہیے، اور اگر یہ رسالہ آپ ہارڈ کاپی میں لینا چاہتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے آپ نارملی یہ ایک اچھے پرائز میں مل جائے گا، اور آپ اس کو اپنی جیب میں بھی رکھیں اور اس سے اپنے ڈیلی بیسس پر سونے سے پہلے اس کا محاسبہ کرتے رہیں. آپ پڑھتے رہیں سوال اور ٹک کرتے رہیں. اگر تو نہیں ہوا عمل تو سوچیں کہ کیوں نہیں ہوا، اور اگر تو ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو ڈیلی زندگی کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود چینجنگ دیکھیں گے کہ آپ کو خود فائدہ بھی ہوگا، اور اگر آپ کسی دوسرے کو یہ ایڈوائس دیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. جی ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یہ معلوم کرنی ہے کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے اور سانپ بار بار ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں بار بار بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ عمل مسلسل رہتا ہے اور اسی خوف کے اندر میری آنکھ کھل جاتی ہے. کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے. اچھا تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سانپ کا دیکھنا اور اس کا ڈسنا یہ تعبیر کے اعتبار سے دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اس نے ڈسا ہے تو یہ زیادہ آزمائش ہے، اور اگر ڈسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خواب دیکھنے والا محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے، تو اس کے اندر بہرحال ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ وہ نقصان سے محفوظ رہے گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہی شوڈ بی کانشیس. اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اپنے ماحول پر، اپنے اطراف پر. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اس کا گمان ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسباب اختیار کرے حفاظت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. صحیح. تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. جی بہتر ہو گیا. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سفید رنگ کا گھوڑا ہے اور میری طرف آ رہا ہے، اور اس نے مجھ پر حملہ بھی کیا ہے، مگر مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے. گھوڑے کا حملہ آور ہونا اس کی تعبیر ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ فرما لیں. جی انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی کالز بھی ہیں ہمارے پاس، کالز بھی لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. صبح مجھے خواب آیا ہے، جو چیز کی ہمیں انتظار ہے نا اس بارے میں خواب آیا ہے کہ وہ چیز ہمیں نا ملنے والی ہے جلد. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کسی چیز کا انتظار ہے، تمنا ہے، اور وہ ملنے والی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ لیکن انہوں نے خود ہی بیان کر دیا کہ جس کی خواہش ہے وہی خواب میں دیکھا. تو یہ تو پھر ان کے معمول سے متعلق ہی ہوا، ان کی خواہش اور ان کی تمنا سے. اگر وہ اچھی چیز ہے تو اللہ پاک کے ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو مل کے رہے گی. اچھی بات ہے، پازیٹیو ہے، اور اس کے حصول کے لیے اگر آپ کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو آپ کو وہ کوشش بھی کرنی چاہیے. اگر وہ چیز جائز ہے، حلال ہے، اچھی ہے تو اٹس اے پازیٹیو سائن. صحیح. جی ایک اور کال دیجیے گا. 2-3 دفعہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو سامان ہے نا، مکان کرائے کا ہے، گھر میں سامان ہے، سب کچھ غائب ہو گیا ہے. جی انہوں نے خواب دیکھا ہے گھر میں سامان ہے، کرائے کا ہے، اور جب سامان دیکھا ہے تو سب کچھ غائب ہو گیا ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ حفاظت کی تدبیر کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر اور مال کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے ان میں کوتاہی کرتے ہوں. باقی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہو. صحیح. جی میسیجز کے ذریعے بھی سوال ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. ایک سوال ہے کہ خواب میں دودھ دیکھنا کیسا، مگر دودھ کی کلر جو ہے وہ یعنی جو ہلدی ہم مکس کر دیتے ہیں اس کلر کا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے. دودھ کا دیکھنا بہت پازیٹیو ہے. صحیح. یہ برکت ہے، خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہے، اور علم و دانائی ملنے کی بھی دلیل ہوتا ہے. تو بہت ہی پازیٹیو یہ خواب ہوتا ہے، اور ہلدی کا دودھ میں مکس ہونا مناسب مقدار میں تو یہ بھی پازیٹیو ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ ہر وہ چیز کہ جو ظاہری اعتبار سے مفید ہوتی ہے اور جیسا اس کو ہونا چاہیے، ویسے یا ویسے سردیوں کا موسم ہے
تو دودھ میں کئی چیزیں ملا کر لوگ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہلدی ملا دودھ بھی مفید ہوتا ہوگا کم مقدار میں, مناسب مقدار میں. تو بہرحال ایک پازیٹیو چیز کا دیکھنا اچھا ہے. ہو سکتا ہے انہیں کوئی خوشخبری نصیب ہو, اور اگر کوئی ایسی بات تھی جسے یہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا. صحیح. جی ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کالے رنگ کا سانپ دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دشمن کو دیکھ لیا ہے, اس کا کچھ بتا دیں. اچھا نہیں ہے, ظاہر ہے یہ آزمائش ہے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, کچھ صدقہ بھی کریں تاکہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. صحیح. تو اچھا یہ سانپ کا انہوں نے جس طرح کہا کہ کالے رنگ کا سانپ, میں نے شاید آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے پوچھا ہے, تو یہ کالا رنگ منتخب کرنا, اس میں بھی اگر کوئی سانپ دیکھا ہے تو رنگ بتانا ضروری ہے اس میں, یا ضروری نہیں ہے. جنرلی تو سانپ کے کلر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. صحیح. اور کالے رنگ کو بہت زیادہ نیگیٹو تصور کیا جاتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بعض اور رنگ کے سانپ ایسے ہیں جو کالے رنگ سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال بعض کلرز ایسے ہیں کہ جن کی تعبیر مختلف بھی کی جاتی ہے. صحیح. اور بعض صورتوں میں سانپ کا دیکھنا یہ محافظ کی بھی علامت ہوتی ہے, لیکن وہ بہت دیکھنا, ہاں جی, لیکن وہ بہت اسپیسیفک ہے, اس کے بہت زیادہ پھر آگے ڈیٹیل ہے. لیکن جنرلی اس کا دیکھنا غالب جو ہے وہ دشمن ہے, نقصان پہنچانے والا شخص ہے. صحیح صحیح, ٹھیک ہو گیا. جی ایک اور سوال ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص آپ کو سوٹ یا گفٹ وغیرہ دے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی, اس کا بھی بتا دیا جائے. دیکھیے, اگر کسی دوست سے لیتے دیتے دیکھا ہے یا کسی ایسے شخص سے کہ جس سے انسان کا تعلق رہتا ہے, تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. روٹین میں صحیح. مختلف مواقع پر لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں, تحفہ دینا لینا یہ سنت بھی ہے, تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی اسپیسیفک تعبیر نہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. ایک اور ہمارے پاس خواب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر مسلسل بالوں کا دیکھنا کیسا, یعنی بال, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بال گر رہے ہیں یا کیا ہے, بس بالوں کا دیکھنا کیسا, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس طرح مبہم تو کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اصل میں بالوں کی کیفیت کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہوتی ہے. خواتین کا دیکھنا مختلف ہے, صحیح, مردوں کا دیکھنا مختلف ہے, پھر بالوں کی جو طوالت ہے وہ کیسی ہے تو اس کا دیکھنا مختلف. صحیح. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے کہ اس خواب میں شادی شدہ کا شادی کرنا دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یعنی جو شادی شدہ ہے آلریڈی اور وہ اپنی شادی دیکھتا ہے بار بار, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی, یہ بتا دیں. اگر خاتون دیکھتی ہے اور فقط نکاح نہیں بلکہ آگے کے معاملات بھی وہ خواب میں دیکھتی ہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور بہت سخت اس کے لیے آزمائش کی علامت ہوتی ہے. مرد کا دیکھنا بہرحال مختلف ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہو اور اس نے یہ خواب دیکھ لیا, اور اگر ایسا نہیں ہے, نہ اس کا خیال ہے نہ خواہش ہے, تو جنرلی دیکھنا جو ہے وہ مرد کے حق میں کسی اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, خواب میں اکثر 2 بچھو دیکھتی ہوں, ایک 2 بڑے اور ایک چھوٹا, اس کی کیا تعبیر ہوگی, اس حوالے سے رہنمائی. بچھو کا دیکھنا اچھا نہیں ہے. بچھو کا دیکھنا نقصان پہنچانے والا بد باطن شخص ہے. صحیح. جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے, اور بہت بہتر یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل اگر کوئی شخص مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے تو مجھے محفوظ فرما. اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر کچھ نہ کچھ وظائف کو بھی ہمیں شامل رکھنا چاہیے, جو اپنی حفاظت کے لیے, اپنی گھر والوں کی حفاظت کے لیے, مال عزت آبرو, اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کے لیے یہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی نقصان سے بچنے میں کامیاب ہوگا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے, بندہ وظائف کرے, یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں کو کہ بھائی آپ وظائف کا کہہ رہے ہیں, درود کریں, وظائف کریں, دم درود سے چلے گا کام, تو یہ چیز تو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ وظائف کا کہہ رہے ہیں, اللہ حفاظت کرنے والا ہے, وہ تو ہو جائے گی, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. ہاں, یہ تو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. بے شک. پھر دروازہ کیوں لگاتے ہیں, تالا کیوں لگاتے ہیں؟ بھی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو پھر جب آپ گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو لاک کر کے کیوں بیٹھتے ہیں, سیٹ بیلٹ کیوں لگاتے ہیں؟ بھی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے چھت کیوں
कमरे के ऊपर लगाई हुई है, होने दो बारिश, तूफान आने दो, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ऐसे ही। तो ये तो एक बेवकूफ़ाना सी बात है, और ये मसला नहीं होता और ना ही ये किसी की सोच होती है। बाज़ों को असल में वज़ाइफ से और कुछ चीज़ों से जो है वो एलर्जी होती है, तो वो उनकी कम इल्मी होती है, जहालत होती है वज़ाइफ के बारे में और दम के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में। कुरान और हदीस से इसके सबूत मौजूद हैं और इस टॉपिक पर पूरी किताबें मौजूद हैं। सही। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से इन चीज़ों का सबूत है। सूरह फातिहा पढ़ के दम करना ये बिल्कुल हदीसों में साबित है। तो दम करना, इसी तरह वज़ाइफ, तो हदीसों के अंदर वज़ाइफ बयान किए गए हैं, एक नहीं दर्जनों बयान किए गए हैं। तो डिपेंड करता है कि किसी के जहन में क्या वसवसा है, या तो वसवसा है या कम इल्मी है, जहालत है। तो अगर जहालत है तो इल्म से उसको दूर कर लिया जाए, और वसवसा है तो उस वसवसे को भी इल्म से दूर कर लिया जाए। और इस मौजू पर एक नहीं दर्जनों किताबें मौजूद हैं, तो वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर किसी के जहन में कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ किए देता हूँ, और हदीस पाक ही का वजीफ़ा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुरान की आखिरी 2 सूरतें मुअव्वज़तैन पढ़कर हाथों पर फूंक मारते और जिस्म अतर पर फेर लिया करते थे। सही। तो अभी हदीस का वजीफ़ा हो गया, तो हर शख्स के लिए, हर मुसलमान के लिए इसे इख्तियार करें तो इससे नुकसान पहुंचाने वाले खा वो इंसानों में से हैं या जिन्नात में से हैं, इंशाअल्लाह उनसे हिफाजत होगी। माशाअल्लाह, ये तो वजीफ़ा आपने बता दिया है। अल्लाह करीम करने वाला बना दे, अमल करने वाला बना दे, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जी कॉल दीजिएगा। मेरा नाम तारिक महमूद है, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ ने ख्वाब देखा था कि हमारी 3 साल की बेटी है, तो वो फौत हो गई है। तो बहुत सारे लोग ना मरे हुए हैं, तो उसकी वो ड्यूटी होती है तय खाने में ना उनको रखना होता है। तो वो वहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, तो उस तहखाने के अंदर ना सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वो सोचिए कि उसको सबसे पहले रखूं या सबसे एंड में रखूं, तो इसी कश्मकश में होती है, तो इसकी आँख खुल जाती है। तो सुबह 7:30 बजे हुए थे। 3 बेटियां हमारी, छोटी बेटी 3 साल की है। जी हुजूर, इसकी ताबीर बता। आवाज़ से घबराहट भी महसूस हो रही है। ज़ाहिर है वालिदैन को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बेशक। और अगर इस तरह का ख्वाब देखे और ख़ास तौर पर मां देख ले तो परेशान होना तो एक फितरी अमल है। बहरहाल अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए, इसमें परेशान ना हो, अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दें इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो बाज़ औक़ात किसी ख़याल की वजह से या किसी पुरानी न्यूज़ की वजह से या किसी परेशानी की वजह से इस तरह के ख्वाब नज़र आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा ख्वाब बच्चों की मौत ही की अलामत हो, ज़रूरी नहीं होता। तो इसको जहन पे सवार भी ना करें, बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। सही जी। एक और सवाल है कि मुझे रात में ख्वाब में नहर का पानी नज़र आया है, इसकी क्या ताबीर होगी, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा है ये ख्वाब। नहर का पानी देखना जबकि सुथरा हो, यानी जैसा नहर का पानी है, यानी कि नहर का पानी चूँकि मिट्टी उसके अंदर मिली हुई होती है, तो वो ऐसा तो नहीं होता जैसा झील का पानी होता है, लेकिन वो उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, काला नहीं है, उसके अंदर कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है, जैसे नहर का पानी नॉर्मली होता है उस तरह का है। सही। तो ये बहुत अच्छा है। अगर किसी की कोई जायज़ ख्वाहिश थी तो अल्लाह पाक उसे पूरी फरमाएगा, तो मुराद के पूरा होने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई दुश्वारी का शिकार था तो अल्लाह पाक उसे आसानी अता फरमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है। अच्छा ख्वाब जब भी देखें, चूँकि अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है, तो अल्लाह पाक का शुक्र भी ज़रूर अदा करें। सही। अच्छा, ये अभी इससे पहले भी उन्होंने ख्वाब में ये बात कही थी, ख्वाब बयान करते हुए ये बात कही थी कि सुबह के वक्त 7:30 बजे देखा है। तो बाज़ औक़ात ये कहते हुए सुनते हैं हम कि भाई ये रात का जो ख्वाब है ये इस तरह का है, ये सच्चा होगा, ये सुबह सादिक के वक्त बाद का जो ख्वाब है वो सच्चा होगा, फिर हमने जो शाम में देखा या दोपहर में सोते हुए देखा इसकी एक अलग कंडीशन होगी। क्या वाकई इस तरह के कुछ मामलात हैं? मुहावरतन तो इसको सुबह कहा जाता है, लेकिन इस्तिलाह के एतबार से 7:30 बजे सुबह नहीं है। बिल्कुल ऐसे, यानी सूरज तुलू होने के बाद तो फिर दिन हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसको अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, यानी कि मॉर्निंग में इसको सुबह में शुमार किया जाता है। तो तुलुए फजर से पहले, यानी कि तुलुए शम्स से पहले, सूरज तुलू होने से सही पहले जो ख्वाब देखा जाए, और रात का जो आखिरी पहर और आखिरी हिस्सा है जिसे उमूमन लोग तहज्जुद का टाइम कहते हैं, नमाज फजर से थोड़ी देर पहले का जो टाइम है वो टाइम हो गया। इसी तरह सुबह का जो टाइम है, तो
اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے. صحیح. اور رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کچھ دیر سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ایک جنرل جو ہے اس کی بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ دن میں بھی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر بہرحال ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ سننے میں آتا ہے کہ دن میں جو خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, یہ مسکنسیپشن ہے. کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, بزرگوں نے, بڑے بڑے علماء نے خوابوں کی پوری ایک کیٹیگری بیان کی ہے. بالکل. کہ اگر یہ خواب دن میں دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی اور رات میں دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی. صحیح. اگر دن کے خواب کی تعبیر ہوتی ہی نہیں تو بیان کیوں کی جاتی؟ صحیح. تو ہوتی ہے تعبیر. البتہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے, فجر کے آس پاس کا وقت ہے, تہجد کا جو ٹائم ہے, اس وقت دیکھا جانے والا خواب دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ سچا ہوتا ہے, تعبیر کے اعتبار سے جلد ظاہر ہونے والا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی خاص رحمت کا وقت ہے, بعض اللہ کی رحمت کے خاص فرشتے ہیں جو اسی وقت میں نازل ہوتے ہیں. یہ وقت عبادت گزاروں کی عبادت کا وقت ہے, یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہے. تو چونکہ یہ وقت بہت برکت والا ہے تو اس وقت دیکھے جانے والا جو خواب ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں